बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल फ़ोगाशे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम ए, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बैड न्यूज़, रियली बैड न्यूज़। अब्दुल वाहिद का इस तरह कारमन एजेंट के हाथों हलाक हो जाना मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दह न्यूज़ है। वो मेरा दाहिना हाथ था और उसने आरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ किया था। बहुत कुछ। ओवर। कर्नल वलीद ने अफसुर्दा लहजे में कहा। होनी को कौन टाल सकता है कर्नल वलीद? शायद अब्दुल वाहिद की मौत पाकेशिया में इसी तरह फोगाशे के हाथों ही लिखी थी। ओवर। इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन अब्दुल वाहिद इस तरह कारमन एजेंट के हाथों बिला वजह मारा जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन खैर, अब क्या किया जा सकता है। तुम फोगाशे के बारे में सोचो। उसका पाकेशिया में मौजूद होना किसी बड़े तूफान से कम नहीं। अगर वो हरकत में आ गया तो पाकेशिया में हर तरफ खौफनाक तूफान उठ खड़ा होगा, जो अपने साथ हर चीज को बहा ले जाएगा। उसे लाशों का पुल बनाकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का बेहद शौक है, और वो जहां जाता है वहां लाशों के पुश्ते लग जाते हैं, और वो आसानी से किसी के हाथ भी नहीं आता। और तुम बता रहे हो कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी मंगेतर एंजेलिना भी है। एंजेलिना, जिसे आफत की परकाला कहा जाता है, वो और फोगाशे जिस मुल्क में इकट्ठे देखे जाते हैं, उस मुल्क में हर तरफ तबाही के बादल छा जाते हैं। ओवर। कर्नल वलीद ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं फोगाशे और एंजेलिना को पाकेशिया में किसी भी मिशन को पूरा नहीं करने दूंगा। वो यहाँ जिस भी मकसद के लिए आए हैं, उस मकसद में उन्हें सिवाय नाकामी के और कुछ नहीं मिलेगा। फोगाशे ने मेरी मौजूदगी में अब्दुल वाहिद को हलाक किया था, और अब्दुल वाहिद मेरा भी दोस्त रह चुका है, इसलिए अपने दोस्त की मौत का बदला लेना मुझ पर वाजिब हो गया है। जब तक मैं फोगाशे से अपने दोस्त की मौत का बदला नहीं ले लूंगा, उस वक्त तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। ओवर। इमरान ने इस बार बड़े गुराहट भरे लहजे में कहा। ऐसा ही करना। फोगाशे और एंजेलिना को पाकेशिया से जिंदा मत निकलने देना। ये दोनों उन सांपों जैसी खसलत रखते हैं, जो जख्मी होकर अगर भाग जाएं तो दोबारा शिद्दत के साथ हमला करने की कोशिश करते हैं। ओवर। कर्नल वलीद ने कहा। मैं जानता हूँ, वो वाकई नाग और नागिन से कम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नाग और नागिनों का शिकार करना जानता हूँ। वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकेंगे, और ना ही मैं उन्हें जाने का मौका दूंगा। ओवर। इमरान ने कहा। ओके, जब वो दोनों हलाक हो जाएं तो मुझे इस बात से आगाह जरूर करना। उन दोनों की हलाकत के बाद ही मुझे सुकून आएगा। ओवर। कर्नल वलीद ने कहा। ओके, मैं तुम्हें उनकी हलाकत की इत्तला कर दूंगा। ओवर। इमरान ने कहा। उसने कर्नल वलीद से चंद मजीद रस्मी बातें की, और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि अब्दुल वाहिद हादसाती तौर पर फोगाशे के हाथों हलाक हुआ है। आपका तज्जिया दुरुस्त ही साबित हुआ है कि दोनों एक ही होटल में थे, और इत्तफाक से अब्दुल वाहिद ने फोगाशे को वहां देख लिया था और उसके पीछे लग गया था, और फिर फोगाशे की नजर में आते ही वो उसके हाथों मारा गया। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि फोगाशे और एंजेलिना यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान को खामोश देखकर पूछा। इसका जवाब शायद लेडी जाओपारी को पास हो। मालूम करो कि लेडी जाओपारी का राब्ता नंबर क्या है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। जब तक वो यहाँ प्रिंसेस मार्शिया को भेजने के बारे में नहीं बता देती, उस वक्त तक फोगाशे और एंजेलिना के अजाइम का भी हमें पता नहीं चलेगा। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं जूनियर को कॉल करता हूँ। वही कारमन से लेडी जाओपारी का राब्ता नंबर ट्रेस करके दे सकता है। ब्लैक जीरो ने कहा। उसी लम्हे उसके सेल फोन पर मैसेज टोन की आवाज सुनाई दी। ब्लैक जीरो ने साइड पर रखा हुआ सेल फोन उठाया। उस पर जूलिया की तरफ से भेजा गया एमएमएस था। जूलिया ने उस आदमी की तस्वीर भेजी है जो तनवीर का हम शक्ल है, और जिसने 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे दिखाओ। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने सेल फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने जैसे ही स्क्रीन पर तनवीर के हम शक्ल की तस्वीर देखी, वो बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या हुआ? क्या आप इसे जानते हैं? इमरान को उछलते देखकर ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये करीम खान है, जीरो लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर इश्तियाक का पर्सनल असिस्टेंट। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। डॉक्टर इश्तियाक का पर्सनल असिस्टेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ये डॉक्टर इश्तियाक का पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसे इस तरह 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर पर हमला करने की क्या जरूरत थी? ब्लैक जीरो ने कहा। इसका जवाब तो ये खुद देगा। मुझे जल्द से जल्द जाकर इसकी गर्दन पकड़नी होगी।
میری نظر میں اب معاملہ اور زیادہ سیریس اور گمبھیر ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک اس کی دونوں ٹانگیں کی سوجن حیرت انگیز طور پر ختم ہو گئی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ ممبران کو کال کرو فوراً، میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، ان سب کو وہاں پہنچنے کا حکم دو، عمران نے کہا اور اس نے بلیک زیرو کو ایک ایڈریس نوٹ کروا دیا۔ ایڈریس نوٹ کرتے ہی بلیک زیرو نے فون کا ریسیور اٹھایا اور جولیا کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے فون کرتے دیکھ کر عمران تیز تیز چلتا ہوا آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر چٹانوں جیسی سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی کے خلاف حتمی اور خوفناک کارروائی کرنے جا رہا ہو۔ لفٹ ایک جھٹکے سے رکی اور اس کا آٹومیٹک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف ایک سرنگ دکھائی دی جو خاصی کشادہ تھی۔ سرنگ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی، جہاں ہوا اور روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ سرنگ کا فرش انتہائی ہموار بنایا گیا تھا، جس پر آسانی سے گاڑیاں دوڑائی جا سکتی تھیں۔ لفٹ کے قریب 2 فورڈ جیپیں کھڑی تھیں۔ سائیڈ میں 2 کیبن بھی بنے ہوئے تھے، جہاں 10 کے قریب مسلح افراد موجود تھے۔ لفٹ کھلتے دیکھ کر 2 مسلح افراد تیزی سے لفٹ کے سامنے آ گئے اور انہوں نے مشین گنوں کے رخ لفٹ کی طرف کر دیے۔ پھر جیسے ہی مسلح افراد کی نظریں لفٹ میں موجود ڈاکٹر اشتیاق پر پڑیں، ان کی مشین گنوں کی نالیاں جھکتی چلی گئیں۔ ڈاکٹر اشتیاق کے ہمراہ 2 افراد اور تھے، جن میں ایک مرد اور ایک لڑکی تھی۔ لفٹ رکتے ہی وہ تینوں لفٹ سے نکل کر باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس راستے سے، سائیڈ کے کیبن سے ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک ادھیڑ عمر نے نکل کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت کا عنصر تھا۔ وہ شاید وہاں موجود مسلح افراد کا انچارج تھا۔ ہاں، لیبارٹری کے مین ڈور لاکڈ ہو گئے ہیں اور ماسٹر کمپیوٹر میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مین ڈورز اوپن نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً اس راستے سے آنا پڑا، ڈاکٹر اشتیاق نے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ انچارج نے نوجوان مرد اور لڑکی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ 01 لیبارٹری سے آئے ہیں، دونوں کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں، انہیں سرداور نے بھیجا ہے تاکہ یہ چیک کر سکیں کہ ماسٹر کمپیوٹر میں کیا فنی خرابی ہوئی ہے اور پھر یہ اسے ٹھیک کر سکیں۔ ڈاکٹر اشتیاق نے اسی انداز میں جواب دیا، وہ یہ سب باتیں رٹے رٹائے انداز میں کر رہے تھے۔ اوہ ٹھیک ہے، کیا میں آپ کو لیبارٹری تک پہنچا دوں؟ انچارج نے کہا۔ ہاں پہنچا دو، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ آئیں، انچارج نے ایک جیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق اور اس کے ساتھ آنے والی جوڑی اس جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ تینوں جیپ میں سوار ہوئے تو انچارج جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اشتیاق سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مرد اور لڑکی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ انچارج نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر اس نے جیپ سرنگ میں دوڑانی شروع کر دی۔ جیپ تقریباً آدھے گھنٹے تک سرنگ میں دوڑتی رہی۔ پھر سرنگ کا جب اختتام ہوا تو انہیں سامنے ایک بڑا گیٹ نما فولادی دروازہ دکھائی دیا جو بند تھا۔ گیٹ کے پاس بھی 2 جیپیں کھڑی تھیں اور وہاں بھی ویسے ہی 2 کیبن بنے ہوئے تھے، جیسے سرنگ کے شروع میں بنے ہوئے تھے۔ سرنگ کے اس حصے میں بھی مسلح افراد موجود تھے۔ جیپ آتے دیکھ کر وہاں موجود مسلح افراد الرٹ ہو گئے تھے۔ پھر انچارج کے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق کو دیکھ کر ان سب کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ سرنگ کے اس حصے میں بھی مسلح افراد کا ایک انچارج تھا، وہ بھی ڈاکٹر اشتیاق کو ایمرجنسی وے سے آتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے جو باتیں پہلے انچارج کو بتائی تھیں، اسے بھی وہی باتیں بتا کر مطمئن کر دیا۔ پہلا انچارج ان تینوں کو وہاں ڈراپ کر کے جیپ لے کر واپس چلا گیا تھا۔ آپ دونوں یہیں رکیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اگر ماسٹر کمپیوٹر کی فیڈنگ اور ریڈنگ سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں اسے خود ہی ٹھیک کر لوں گا، اور اگر خرابی زیادہ ہوئی تو پھر میں آپ دونوں کو اندر بلا لوں گا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے مرد اور لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ میجر احسن، ڈاکٹر اشتیاق نے سرنگ کے اس حصے میں موجود مسلح افراد کے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، میجر احسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں ماسٹر کمپیوٹر ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں آپ کو فوراً آگاہ کر دوں گا، پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ معزز مہمانوں کو یہیں سے واپس لے جائیں تاکہ یہ واپس 01 لیبارٹری جا سکیں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ یس سر، میجر احسن نے کہا اور ڈاکٹر اشتیاق تیزی سے سامنے موجود دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آگے جاتے ہی اس نے جیب سے ایک ٹارچ جیسا چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے ٹارچ سے نیلے رنگ کی شعاع سی نکل کر دیوار سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ فولادی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی راہداری بنی ہوئی تھی جس کے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ دروازہ بند تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق تیز تیز چلتا ہوا راہداری میں داخل ہوا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے آگے جاتے ہی دروازے پر پھر آلے سے شعاع ڈالی تو دروازہ کھل گیا
اور وہ دروازے سے دوسری طرف چلا گیا۔ آئیں جناب، آپ میرے کیبن میں تشریف لے آئیں۔ جب تک ڈاکٹر صاحب کی کال نہیں آتی آپ دونوں میرے کیبن میں رک سکتے ہیں۔ میجر احسن نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلائے اور میجر احسن کے ساتھ اس کے کیبن میں آ گئے۔ کیبن کافی کشادہ تھا، سائڈ کی دیواروں کے پاس کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میجر احسن نے انہیں کرسیوں پر بٹھایا اور پھر اس نے ایک مسلح شخص سے ان دونوں کے لیے کولڈ ڈرنکس کے کین منگوا لیے۔ وہ دونوں خاموشی سے کولڈ ڈرنکس پینے لگے۔ میجر احسن کچھ دیر وہاں بیٹھ کر ان دونوں سے رسمی سی باتیں کرتا رہا اور پھر وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اندر جا کر ڈاکٹر اشتیاق بدل تو نہیں جائے گا؟ لڑکی نے، جو انجلینا تھی، اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر قدرے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ڈونٹ وری، وہ میری ٹرانس میں ہے۔ میں نے اس کے مائنڈ میں جو فیڈ کر دیا ہے وہ ہر حال میں اس پر عمل کرے گا۔ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، پھر ہم دونوں لیبارٹری کے اندر ہوں گے، نوجوان نے کہا جو فوگاشے تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں لیبارٹری میں موجود ماسٹر کمپیوٹر ڈاکٹر اشتیاق کے بدلے ہوئے مائنڈ کو نہ چیک کر لے۔ ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر اشتیاق کو ہدایات ماننے سے انکار بھی تو کر سکتا ہے، اینجلینا نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ماسٹر کمپیوٹر ڈاکٹر اشتیاق کی آواز چیک کرے گا۔ وہ مائنڈ ریڈنگ کرنے والا کمپیوٹر نہیں ہے جس سے اسے پتا چل سکے کہ ڈاکٹر اشتیاق کا مائنڈ تبدیل کر دیا گیا ہے، فوگاشے نے کہا تو انجلینا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب ہمیں یہاں اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا؟ انجلینا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کچھ دیر تو لگے گی، ماسٹر کمپیوٹر کا ڈیٹا چینج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق کمپیوٹر پروگرامز میں تبدیلی کر کے فوراً ہمیں لیبارٹری میں بلا لے گا، فوگاشے نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیبارٹری میں موجود دوسرے سائنسدان ڈاکٹر اشتیاق کو ماسٹر کمپیوٹر پروگرام میں تبدیلی کرتا دیکھ کر چونک پڑیں اور وہ اسے ایسا کرنے سے روک دیں، انجلینا نے ایک بار پھر خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ڈاکٹر اشتیاق اس لیبارٹری کا فل انچارج ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس لیبارٹری کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ کچھ بھی کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں اسے ٹرانس میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو تم نے بھی اس کی ساری باتیں سنی تھیں، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ فوگاشے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم یہاں دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہیں فوگاشے، اور دشمن مسلح ہے۔ اگر ڈاکٹر اشتیاق نے کوئی گڑبڑ کر دی تو پھر ہمارا یہاں سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا، انجلینا نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بلا وجہ فکر کر رہی ہو، ہم منزل کے قریب ہیں، تمہیں اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے۔ نیگیٹو سوچ کر تم مجھے خواہ الجھن میں ڈال رہی ہو۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو یقین کر لو کہ واقعی کچھ نہیں ہوگا، اور ہم یہاں سے اپنا مشن مکمل کر کے آسانی سے نکل جائیں گے، فوگاشے نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مطمئن ہو تو پھر واقعی مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، انجلینا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اسی لمحے میجر احسن اندر آیا اور تیز تیز چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ فوگاشے اور انجلینا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑے۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، میجر احسن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ فوگاشے نے انجلینا اور انجلینا نے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ میجر احسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر اشتیاق کی کال آئی ہے، انہوں نے آپ کو لیبارٹری میں بلایا ہے، میجر احسن نے کہا تو ان دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اوہ، لگتا ہے ان سے ماسٹر کمپیوٹر ٹھیک نہیں ہوا ہے، انجلینا نے کہا۔ شاید، میجر احسن نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فوگاشے اور انجلینا نے ایک دوسرے کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور پھر وہ دونوں میجر احسن کے پیچھے ہو لیے۔ میجر احسن انہیں کیبن سے لے کر باہر آیا اور سامنے موجود راہداری کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ میجر احسن راہداری کے اختتام پر موجود دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے وہی ٹارچ نما آلہ نکالا جیسا ڈاکٹر اشتیاق کے پاس تھا۔ اس نے آلے کا رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن پریس کیا تو آلے سے شعاع سی نکل کر دروازے پر پڑی اور کٹاک کی آواز کے ساتھ دروازے کا لاک کھل گیا۔ میجر احسن نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے ڈاکٹروں جیسا سفید رنگ کا اپرن پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سبز رنگ کا نقاب بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر احسان ہیں، ڈاکٹر اشتیاق کے اسسٹنٹ۔ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، یہ آپ کو ڈاکٹر اشتیاق کے پاس لے جائیں گے، میجر احسن نے کہا تو فوگاشے اور انجلینا نے اسبات میں سر ہلائے اور آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر احسان نے باری باری ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں لے کر ایک بڑے ہال میں آ گیا جہاں پاکیشیا کی ایک عظیم الشان لیبارٹری موجود تھی۔ سفید رنگ کی ٹائلوں سے بنا ہوا یہ ہال انتہائی دلکش تھا۔ ہر طرف شیشے اور سٹین لیس اسٹیل کی بڑے بڑے پائپ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے
اور ان پائپوں کے ساتھ جگہ جگہ عجیب و غریب اور بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں جن پر سفید اپرن اور سبز نقاب والے بے شمار افراد کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مشینوں اور پائپوں کے درمیان گزرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی راہداریوں جیسے راستے بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر احسان ان دونوں کو مختلف راستوں سے گزارتا ہوا دوسری طرف موجود ایک اور بڑے ہال میں لے گیا۔ اس ہال میں ایٹمی ری ایکٹرز کام کر رہے تھے۔ ری ایکٹر سے تیز گونج نما آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ہر طرف ہارڈ کرسٹلز کے بنے ہوئے مشینی کیبن دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جہاں ایک بڑا ری ایکٹر کام کر رہا تھا۔ اس ری ایکٹر سے پیدا ہونے والی گونج سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر احسان ان دونوں کو اس چبوترے کے پاس سے گزارتا ہوا سائیڈ میں موجود ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے میں بھی بے شمار مشینیں لگی ہوئی تھیں اور سائیڈ میں ایک مخروطی شکل کی بڑی سی مشین کام کر رہی تھی جس سے بے شمار کرسٹلز پائپ نکل کر چھت اور دیواروں میں گھستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس مشین کو دیکھ کر فوگاشے اور انجلینا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ مشین پر بے شمار انجینئرز اور سائنسدان کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کیبن کی سائیڈ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جو ڈاکٹر اشتیاق کے لیے مخصوص تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق اپنے کمرے میں موجود تھا اور ایک مشین پر بیٹھا اسے آپریٹ کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق مشین آپریٹ کرنے میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے ڈاکٹر احسان اور ان دونوں کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ میں آپ کے مہمانوں کو لے آیا ہوں سر، ڈاکٹر احسان نے ڈاکٹر اشتیاق سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈاکٹر اشتیاق چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے انہیں یہاں چھوڑو اور تم جاؤ، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا تو ڈاکٹر احسان نے اسبات میں سر ہلایا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فوگاشے اور انجلینا خاموشی سے ڈاکٹر اشتیاق کے قریب پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ کون سی مشین ہے؟ فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ کنٹرولنگ مشین ہے، اسی مشین سے ماسٹر کمپیوٹر اور میں لیبارٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ گڈ شو، تم نے ماسٹر کمپیوٹر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ میں نے وقتی طور پر اسے آف کر دیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے بہانے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ 10 منٹ تک ماسٹر کمپیوٹر آف رہے گا اور پھر خود بخود آن ہو کر الرٹ ہو جائے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کیا تم اسے آف رکھنے کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ اینجلینا نے پوچھا۔ نہیں، کمپیوٹر کی ڈیزائننگ اور اس کی پروگرامنگ اس انداز میں کی گئی ہے کہ اسے 10 منٹ سے زیادہ آف نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اسے عام طور پر اسی وقت آف کیا جاتا ہے جب لیبارٹری کی چیکنگ کے لیے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا پاکیشیا کے دوسرے بڑے سائنسدان یہاں آنے والے ہوں۔ بصورت دیگر کمپیوٹر ڈے نائٹ ورکنگ پوزیشن میں رہتا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کمپیوٹر آف ہوئے کتنا وقت گزرا ہے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ 4 منٹ، اب صرف 6 منٹ باقی ہیں۔ 6 منٹ کے بعد کمپیوٹر خود بخود آن ہو جائے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے جواب دیا۔ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے فوگاشے، چلو ہم جلدی سے جلد اپنا کام مکمل کریں، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے، اینجلینا نے کہا، لیکن فوگاشے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں ڈاکٹر اشتیاق پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں فوگاشے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اگر تم اسی طرح بیٹھے سوچتے رہے تو پھر ہم یہاں آنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اینجلینا نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ہم یہاں آ گئے ہیں، اب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اٹھو، جو کرنا ہے جلدی کرو، اینجلینا نے کہا۔ ڈاکٹر اشتیاق، فوگاشے نے اینجلینا کے بجائے ڈاکٹر اشتیاق سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈاکٹر اشتیاق چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماسٹر کمپیوٹر آن کرو، فوگاشے نے کہا تو اس کی بات سن کر اینجلینا بری طرح سے چونک پڑی۔ ماسٹر کمپیوٹر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فوگاشے؟ اگر اس نے ماسٹر کمپیوٹر آن کر دیا تو ہم فوراً اس کی نظروں میں آ جائیں گے اور اینجلینا نے فوگاشے کی بات سن کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم 2 منٹ خاموش رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو، فوگاشے نے منہ بنا کر کہا۔ اینجلینا نے اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اس نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا۔ ماسٹر کمپیوٹر کو سیف موڈ پر آن کرو اور اس کا وائس کنٹرول ڈیٹا آن کرو جلدی، فوگاشے نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق نے اسبات میں سر ہلایا اور آن مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ ماسٹر کمپیوٹر آن ہے اور اس کا وائس کنٹرول سسٹم بھی اوپن ہو گیا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ وائس سسٹم کے کوڈز مجھے بتاؤ، فوگاشے نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق مشین پر لگی ہوئی سکرین پر موجود کوڈز بتانے لگا۔ گڈ شو، اب میں جو بولوں گا وائس کنٹرول سسٹم میں وہ کوڈ تبدیل کر دو جلدی، فوگاشے نے تیز لہجے میں کہا تو ڈاکٹر اشتیاق نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ہاتھ ایک بار پھر چلنا شروع ہو گئے۔ فوگاشے اسے کوڈ بتا رہا تھا اور ڈاکٹر اشتیاق تیزی سے کوڈ تبدیل کر رہا تھا۔ تمام کوڈز بدل گئے ہیں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔
गुड शो। अब इसका सुप्रीम वॉइस कंट्रोल सिस्टम ऑन कर दो। फोगाशे ने कहा तो डॉक्टर इश्तियाक मास्टर कंप्यूटर का सुप्रीम वॉइस कंट्रोल सिस्टम ऑन करने लगा। फिर उसने साइड पर लगा हुआ एक माइक निकाल कर हाथ में ले लिया। माइक हाथ में लेते ही उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो मशीन में मौजूद स्पीकर से एक मशीनी आवाज सुनाई दी। मास्टर कंप्यूटर का वॉइस कंट्रोल सिस्टम तब्दीली के लिए तैयार है। डॉक्टर इश्तियाक, तब्दीली के मास्टर कंप्यूटर को 3 मखसूस कोड बताए जाएं। उसी लम्हे मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी, कोड बताओ इसे जल्दी। फोगाशे ने तेज लहजे में कहा तो डॉक्टर इश्तियाक ने मास्टर कंप्यूटर के 3 कोड्स बता दिए। कोड दुरुस्त हैं। अब डॉक्टर इश्तियाक जिसकी आवाज वॉइस कंट्रोल के लिए मास्टर कंप्यूटर में फीड करना चाहता है, उसकी आवाज कंप्यूटर मेमोरी में फीड की जाए। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, लाओ माइक मुझे दो, हरी अप। फोगाशे ने कहा तो डॉक्टर इश्तियाक ने बगैर किसी तामुल के माइक फोगाशे की तरफ बढ़ा दिया। मास्टर कंप्यूटर, सुप्रीम वॉइस कंट्रोल के लिए मेमोरी में मेरी आवाज फीड करो। फोगाशे ने कहा, तुम्हारा नाम? मास्टर कंप्यूटर ने पूछा। मेरा असली नाम फोगाशे है, लेकिन मास्टर कंप्यूटर में कंट्रोलिंग के लिए मेरा कोड नाम डॉक्टर इश्तियाक ही होगा। फोगाशे ने कहा, ओके, तुम्हें 3 नए कोड्स बताए जा रहे हैं। उन कोड्स को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाओ। कंप्यूटर से आवाज आई और फिर एक लम्हे के वक्फे के बाद एक कोड बताया गया तो फोगाशे ने वो कोड अपनी आवाज में दोहरा दिया। उसी तरह मास्टर कंप्यूटर ने उसे मजीद 2 कोड्स बताए तो फोगाशे ने वो कोड भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा दिए। फोगाशे की आवाज बतौर मास्टर वॉइस कंट्रोलिंग के लिए मास्टर कंप्यूटर में फीड कर ली गई है। अब फोगाशे डॉक्टर इश्तियाक के नाम से मास्टर कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने का इख्तियार रखता है। कोड्स की तब्दीली के बगैर मास्टर कंप्यूटर किसी और की आवाज का कोई हुक्म कबूल नहीं करेगा। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी तो ना सिर्फ फोगाशे बल्कि एंजलीना के चेहरे पर भी बेपनाह खुशी की चमक उभर आई। मैं और मेरी साथी लेबॉर्ट्री में रहेंगे। तुम रीस्टार्ट होकर 10 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर एक्टिव होकर हम दोनों के जिस्म स्कैन करना और हमारा डाटा अपनी मेमोरी में फीड कर लेना। याद रहे कि हम दोनों लेबॉर्ट्री के जिस हिस्से में जब चाहें और जहां चाहें जा सकते हैं, और मास्टर कंप्यूटर हमारी एक्टिविटीज को चेक नहीं करेगा। फोगाशे ने कहा, मास्टर कंप्यूटर वॉइस कंट्रोलर के अहकामात पर अमल करेगा। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब देते हुए कहा, गुड शो। अब फौरन रीस्टार्ट लो और अपना काम शुरू कर दो, हरी अप। फोगाशे ने तेज लहजे में कहा तो उसी लम्हे मशीन से तेज जू जू की आवाज सुनाई दी और फिर मशीन एक लम्हे के लिए ऑफ हो गई। अभी एक ही लम्हा गुजरा होगा कि मशीन दोबारा स्टार्ट हुई और उसमें से एक बार फिर तेज गूंज की आवाजें सुनाई देने लगीं। फोगाशे और एंजलीना की नजरें मशीन पर जमी हुई थीं। क्या अब ये तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी हिदायत पर अमल करेगा? एंजलीना ने कदरे परेशानी के आलम में कहा। उम्मीद तो है, फोगाशे ने मुबहिम से लहजे में कहा। अगर ऐसा ना हुआ तो? एंजलीना ने उसी अंदाज में कहा। तो फिर समझो कि हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। रीस्टार्ट होते ही मास्टर कंप्यूटर हमें लेबॉर्ट्री के गैर मुतल्लिक अफराद के तौर पर मार्क कर लेगा और फिर लेबॉर्ट्री में मौजूद होने वाले और कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने के जुर्म में ये हमें फौरन मौत के घाट उतार देगा। यहाँ किसी भी जगह से हम पर लेजर लाइट फायर हो सकती है जो हमें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर सकती है। फोगाशे ने कहा, उसके लहजे में भी बेचैनी दिखाई दे रही थी, जैसे उसे भी खतरा हो कि रीस्टार्ट होने पर अगर कंप्यूटर ने उसकी फीडिंग पर अमल न किया तो वाकई उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देख रहा था जिस पर 10 मिनट पूरे होने में चंद सेकंड बाकी रह गए थे। कुछ देर तक मशीन चलती रही, फिर मशीन से आने वाली गूंज की आवाज खत्म हो गई। मास्टर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है और मास्टर कंप्यूटर की सीक्रेट आइज ने काम करना शुरू कर दिया है। मशीन से आवाज आई तो फोगाशे के चेहरे पर कदरे सुकून के तासुरात उभर आए। मास्टर कंप्यूटर, मेरी आवाज तुम्हारी मेमोरी में फीड है। क्या तुम मेरे अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हो? फोगाशे ने खुद को संभालते हुए रुक रुक कर कहा, पहले कोड नाम बताओ। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, डॉक्टर इश्तियाक। फोगाशे ने कहा, तुम्हारा नाम? मास्टर कंप्यूटर ने पूछा। फोगाशे। फोगाशे ने कहा, यस मास्टर फोगाशे। मास्टर कंप्यूटर में तुम्हारी आवाज बतौर मास्टर वॉइस कंट्रोल फीड हो चुकी है। अब मास्टर कंप्यूटर तुम्हारे अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार है। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया तो फोगाशे का चेहरा मुसर्रत से गुलनार होता चला गया। गुड शो। अब तुम मेरी हिदायत पर अमल करो और हमारी एक्टिविटीज पर नजर रखना छोड़ दो। जब तक मैं तुम्हें कोई हुक्म न दूं, उस वक्त तक मेरी और मेरी साथी एंजलीना की तमाम एक्टिविटीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा रहेंगी और हमारी आवाज भी चेक नहीं की जाएगी। फोगाशे ने तहकमाना लहजे में कहा। डन। मास्टर कंप्यूटर ने कहा तो फोगाशे एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या हुआ? क्या मास्टर कंप्यूटर अब तुम्हारे कंट्रोल में है?
اینجلینا نے فوگاشے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب اس لیبارٹری کا مالک میں ہوں۔ لیبارٹری کا ماسٹر کنٹرول کمپیوٹر اب میری آواز کے مطابق کام کرے گا، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی اب اس لیبارٹری میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں؟ اینجلینا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر اشتیاق نہیں، فوگاشے ہے، صرف فوگاشے، اور اب اس لیبارٹری میں وہی کچھ ہوگا جو فوگاشے چاہے گا۔ فوگاشے نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویل ڈن فوگاشے، ویل ڈن، تم واقعی جینیس ہو فوگاشے، مجھے تم پر فخر ہے، بے حد فخر، اینجلینا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھینکس، فوگاشے نے مسکرا کر کہا۔ ڈاکٹر اشتیاق ان کے سامنے کسی مٹی کے مادھو کی طرح کھڑا تھا۔ فوگاشے کی کمپیوٹر میں وائس فیڈنگ تبدیلی پر اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن تمہیں ماسٹر کمپیوٹر اپنے کنٹرول میں کرنے کا خیال کیسے آیا، اور تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ ماسٹر کمپیوٹر کو اس انداز میں کمانڈ دے کر اسے اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے؟ اینجلینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کا علم مجھے یہاں آ کر ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر اشتیاق مشین پر کام کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ لیبارٹری کو ماسٹر کمپیوٹر اور میں کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر اشتیاق نے یہ بات کہی تو مجھے ایک خیال آیا کہ اگر ماسٹر کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشتیاق لیبارٹری کنٹرول کرتا ہے تو پھر یہ چاہے تو ماسٹر کمپیوٹر کی وائس میموری بھی چینج کر سکتا ہے۔ چونکہ وائس میموری کو چینج کرنے کے مخصوص کوڈز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر اشتیاق کو معلوم تھے، تو میں نے اسے کمپیوٹر سیف پوزیشن میں آن کرنے اور وائس کنٹرول سسٹم اوپن کرنے کا کہا تھا۔ یہ میری ٹرانس میں تھا اور اس نے میرے کہنے پر وہی کیا جس کا میں نے اسے حکم دیا تھا۔ وائس کنٹرول سسٹم کا ڈیٹا سکرین پر میرے سامنے آیا تو مجھے پتا چل گیا کہ اگر میں چاہوں تو اس سسٹم سے ڈاکٹر اشتیاق کی جگہ اپنی آواز ریکارڈ کرا کر ماسٹر کمپیوٹر کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کام اسی وقت کیا جا سکتا تھا جب کمپیوٹر آف ہو اور اسے سیف پوزیشن میں آن کیا جائے۔ ہمارے پاس وقت کم تھا، اس لیے مجھے وائس چینج کرنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ میں نے مختصر وقت میں سارا کام کر لیا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے کمپیوٹر کو 10 منٹ کے لیے آف کیا تھا، میں نے اسی وقت میں کمپیوٹر کا وائس سسٹم تبدیل کر لیا اور 10 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر دیا۔ اگر کمپیوٹر ری سٹارٹ ہونے میں 1 سیکنڈ بھی زیادہ ہو جاتا تو کمپیوٹر میں میری کی گئی نئی فیڈنگ میرے کسی کام نہ آتی اور کمپیوٹر بدستور ڈاکٹر اشتیاق کے وائس کنٹرول میں رہتا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ 10 منٹ پورے ہونے سے پہلے کمپیوٹر دوبارہ ری سٹارٹ ہو گیا تھا اور اس کی میموری میں میری فیڈنگ سیف ہو گئی، اور یہ مکمل طور پر میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، اور اب ہم اس لیبارٹری کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ہیں۔ فوگاشے نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تو اینجلینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لیبارٹری میں اب آزادی سے رہ سکتے ہیں، اینجلینا نے کہا۔ ہاں بالکل، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم لیبارٹری کا مکمل راؤنڈ لگائیں گے اور پھر جب چاہیں لیبارٹری کو تباہ کر کے یہاں سے آسانی سے نکل جائیں گے، فوگاشے نے کہا۔ تو کیا اب ہمیں ڈاکٹر اشتیاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں؟ اینجلینا نے کہا۔ نہیں، یہ ہمارے لیے اب بیکار ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے ابھی ہلاک نہیں کریں گے۔ میں ماسٹر کمپیوٹر سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر میں لیبارٹری ڈسٹرکشن کا بھی کوئی آپشن موجود ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے صرف کمپیوٹر پر یہ ہدایات فیڈ کرنی پڑیں گی کہ لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ کمپیوٹر نے میری ہدایات پر عمل کیا تو اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور ہم ماسٹر کمپیوٹر کی وجہ سے آسانی سے اور بغیر کوئی نقصان اٹھائے یہاں سے نکل جائیں گے، فوگاشے نے کہا۔ گڈ شو، تو پھر تم ماسٹر کمپیوٹر سے بات کرو، اگر اس کے پاس لیبارٹری کی تباہی کا کوئی آپشن موجود ہے تو پھر ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اینجلینا نے اسی طرح سے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ماسٹر کمپیوٹر سے بات کرتا ہوں، تب تک تم ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ جاؤ اور اس کے خفیہ سیف سے لیڈی زاؤ پاری کی بلیک بک لے آؤ، فوگاشے نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ یہ میرے ساتھ چلے، اینجلینا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ڈاکٹر اشتیاق، اینجلینا کے ساتھ جاؤ اور اپنے سیکرٹ سیف سے لیڈی زاؤ پاری کی بلیک بک نکال لاؤ، فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اینجلینا بھی مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ماسٹر کمپیوٹر، اینجلینا کے جانے کے بعد فوگاشے نے ماسٹر کمپیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پلیز، ماسٹر کمپیوٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کوڈ ڈاکٹر اشتیاق، نام فوگاشے، فوگاشے نے کہا۔ کوڈ اور نام درست ہیں، کمپیوٹر نے جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنی ہیں، کیا تم مجھے ان کا مفصل جواب دے سکتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ یس ماسٹر فوگاشے،
ماسٹر کمپیوٹر تمہیں لیبارٹری کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ماسٹر کمپیوٹر نے کہا، اوکے، پہلے مجھے اس لیبارٹری کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ فوگاشے نے کہا تو ماسٹر کمپیوٹر نے اسے لیبارٹری میں موجود ری ایکٹرز کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کر دیں، اور اس نے فوگاشے کو لیبارٹری کے ایک ایک حصے اور یہاں ایجاد ہونے والی ہر چیز کی تفصیل مہیا کرنی شروع کر دی۔ گڈ شو، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہوں تو کیا تم میرے ڈسٹرکشن پلان پر عمل کر سکتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ یس فوگاشے، لیبارٹری کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر لیبارٹری کا کوئی ری ایکٹر بلاسٹ ہو جائے یا پھر یہاں موجود ری ایکٹرز کے پائپوں سے کیمیائی مادہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے جس سے لیبارٹری میں موجود افراد کے ساتھ بیرونی دنیا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو پھر ماسٹر کمپیوٹر اس لیبارٹری کو مکمل طور پر سیلڈ کر کے تباہ کر سکتا ہے، تمام ری ایکٹرز کے فنکشنز ختم کر کے انہیں بلاک کر کے زمین کی گہرائیوں میں دفن کر سکتا ہے، اور پھر لیبارٹری کے بیرونی حصوں کو اس انداز میں بلاک کر سکتا ہے کہ یہاں پھیلنے والے کیمیائی مادے کے اثرات باہر نہ جا سکیں۔